सलाम मसनून आदाब। महफिल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान के बीए उर्दू के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने वीडियोज़ शुरू की थी और वीडियोज़ की जो सीरीज़ हमने शुरू की थी, आज हम उसकी दूसरी वीडियो यानी वीडियो नंबर 2 अपलोड करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंशाइया। इंशाइया गैर अफसानवी नस्र की एक अहम सिन्फ है। इंशाइया क्या होता है, इंशाइया की इब्तिदा कब हुई, अहम इंशाइया निगार कौन कौन हैं, और बहुत सारे इम्तहानात में पूछे जाने वाले जो सवालात हैं इंशाइया के बारे में, हम उन सभी के ऊपर तबादला ख्याल करेंगे, चर्चा करेंगे। आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे इम्तहानात की जानकारियाँ भी मिलती हैं और बहुत सारे इम्तहानात का मवाद भी आपको यहाँ से फराहम किया जाता है। तो आइए चलते हैं अपने अहम मौजू की तरफ। जान लेते हैं कि इस कोर्स का नाम UD1 यानी गैर अफसानवी नस्र और इस इकाई का नाम इकाई 2 इंशाइया फ़न और सनफ़ी खुसूसियात है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इकाई नंबर 2 इंशाइया निगारी, तारीफ़, फ़न, आगाज़ और इर्तिक़ा। यानी हम इस इकाई में पढ़ने वाले हैं इंशाइया निगारी क्या होती है, इसकी तारीफ़, फ़न, इसका आगाज़ कब हुआ और इसका इर्तिक़ा कब हुआ। तो इसी तरह इन्होंने यहाँ पर पॉइंट करके दिया हुआ है कि इसके अगराज़ व मकासिद, तमहीद, इंशाइया की तारीफ़ और फ़न, इसी तरह सारी चीज़ें आप नीचे आकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम देख सकेंगे कि तमहीद यानी इस इकाई में उर्दू नस्र की अहम सिन्फ इंशाइया निगारी की तारीफ़, फ़न, आगाज़ और इर्तिक़ा और इंशाइया निगारी की खुसूसियात से रोशनास कराया जाएगा। जानना ज़रूरी हो जाता है कि इंशाइया किसको कहते हैं, यानी इंशाइया की डेफिनेशन क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है। इंशाइया उर्दू नस्र की एक ख़ास सिन्फ है। अंग्रेज़ी में इस सिन्फ को लाइट ऐसे कहते हैं। इंशाइया की तारीफ़ एक जुमले में नहीं की जा सकती। इंशाइया ऐसी तहरीर है जो मुख्तसर और जामे होती है। इंशाइया में किसी अहम या गैर अहम वाक़ये, किसी ख़याल, किसी जज्बे, किसी लम्हाती कैफियत को पुरलुत्फ़ अंदाज में बयान किया जाता है। इंशाइया निगार हयात व कायनात के किसी भी मौजू पर अपने ख़यालात और जज्बात का इजहार बेतकल्लुफ़ी के साथ शगुफ्ता उसलूब में करता है। किसी मकसद की तबलीग या किसी नज़रिए की इशाअत से उसको सरोकार नहीं होता। अंग्रेज़ी अदीब जॉनसन ने इंशाइया की तारीफ़ इस तरह की है, यानी अंग्रेज़ी एक अदीब था तो उसका नाम था जॉनसन, और उसने जो डेफिनेशन दी वो इंग्लिश में इस तरह दी, इट इज़ अ लॉज सिली ऑफ माइंड, यानी इंशाइया दिमाग की एक तरंग है। लफ्ज़ तरंग ही इंशाइया की रूह है। वज़ीर आगा इंशाइया निगारी के बारे में लिखते हैं। वज़ीर आगा एक मुहक्किक है, वो एक इंशाइया के बारे में अपनी राय देते हैं। वो कहते हैं कि इंशाइया का खालिक उस शख्स की तरह है जो दफ्तर की छुट्टी के बाद घर पहुंचता है, चुस्त तंग कपड़े उतारकर ढीले ढाले कपड़े पहन लेता है और एक आरामदाह मोंढे पर नीम दराज होकर हुक्के की नली हाथ में लिए इंतहाई बशाशत और मसरत से अपने अहबाब से महव गुफ्तगू हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप कई सारी यहाँ पर इंशाइया की तारीफ़ देख सकते हैं। खुलासा हम इसका आपको बता देते हैं कि इंशाइया ऐसी तहरीर को कहते हैं जिसमें कोई मुसन्निफ किसी भी मौजू के ऊपर इस तरह की तहरीर लिखे कि पढ़ने वाले के दिल को खुशी और मसरत हासिल हो। याद रहे कि इंशाइया को जहन की तरंग भी कहा जाता है और इंशाइया एक ऐसी सिन्फ है जिसको कहीं से भी शुरू करके कहीं भी ख़त्म किया जा सकता है। इसमें कहानी की तरह इब्तदा और इंतहा कोई माना नहीं रखता। इंशाइया की खुसूसियात क्या क्या हैं जान लेते हैं। इंशाइया उर्दू अदब की एक ख़ास सिन्फ है और अपनी सिन्फ़ी खुसूसियात की बिना पर एक ख़ास मकाम की हामिल भी है। एक अच्छे इंशाइया में मंदरजा झेल सिन्फ़ी खुसूसियात होती हैं। इंशाइया में कौन कौन सी खुसूसियात होती हैं? सबसे पहले सादगी और बेतकल्लुफ़ी, और उसके बाद इख्तिसार, यानी कि एक अच्छे इंशाइये को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत थोड़े से लफ्ज़ों में पूरी बात बयान हो जानी चाहिए। तीसरा है मौजू का तनु। मौजू का तनु दोस्तों उसको कहते हैं कि
بہت سارے ٹاپک پہ انشائیہ لکھا جا سکتا ہے اور اس کو کوئی محدود نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 4 ہے داخلیت اور غنائیت۔ انشائیہ میں داخلیت اور غنائیت جیسی خوبیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ یہ داخلیت صرف دل کے تاروں کو نہیں چھیڑتی بلکہ دماغ کو بھی قرار بازیاں کھلاتی ہے۔ 5ویں نمبر پہ انہوں نے لکھا ہے کہ طنز و ظرافت، یعنی کہ اس میں ٹیکا ٹپنی بھی ہوتی ہے۔ آپ اس کو آسانی سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ انشائیہ میں ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جس سے پڑھنے والے کے چہرے پر ہنسی اور تبسم آ جائے۔ اس کی 6ٹھی جو خوبی ہے وہ ہے بے ربطی و بے ترتیبی۔ جس طرح کہانی میں ایک پلاٹ کے بعد دوسرا پلاٹ آتا ہے، ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ آتا ہے، اس طرح انشائیہ میں نہیں آتا، بلکہ انشائیہ کہیں سے بھی شروع ہو کر کہیں بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اس کی 7ویں انہوں نے جو خوبی بتائی وہ ہے انکشاف ذات واسری آگہی، یعنی اگر ہم پڑھیں گے کسی بھی دور کے انشائیہ کو تو اس انشائیہ میں اپنے دور کے حالات اور اس وقت کے جو وہاں پر حالات چل رہے ہوں گے وہ بیان کیے گئے ہوں گے۔ 8واں نمبر ہے تازگی و شگفتگی۔ انشائیے کا ایک وصف تازگی اور شگفتگی بھی ہے۔ انشائیے کا اسلوب نہایت آسان، شگفتہ، رنگین اور پھولوں کی طرح تازہ اور دلکش ہوتا ہے۔ اس میں پھولوں کی سی شگفتگی، ہواؤں کی سی تازگی اور موجوں کی سی روانی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کچھ سوال انہوں نے دیے ہیں، تو ان کے جوابات آپ کو اپنے آپ سے پوچھنے ہیں۔ اگر آپ ان کے جواب دے پاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے انشائیے کو سمجھ لیا ہے اور آپ امتحان کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ انشائیہ نگاری کی صنفی خصوصیات بیان کیجیے، تو آپ کئی سارے ٹاپکس اس میں بتا سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نے پیچھے یہاں پڑھا، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ انشائیہ نگاری کی جو خصوصیات ہیں ان میں سادگی اور بے تکلفی، اختصار، موضوع کا تنوع، داخلیت اور غنائیت، طنز و ظرافت، بے ربطی اور بے ترتیبی، اس طرح یہ ساری کی ساری انشائیہ نگاری کے صنفی خصوصیات ہیں۔ دوسرا سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے انشائیہ میں طنز و ظرافت کی کیا اہمیت ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ انشائیہ میں طنز و ظرافت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور طنز و ظرافت سے انشائیہ میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، کیونکہ طنز و ظرافت کی وجہ سے انشائیہ کے اندر اور زیادہ جان پڑ جاتی ہے، اور اس طرز عمل سے اور زیادہ پڑھنے والوں کو دلچسپی اور دلکشی محسوس ہوتی ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ تو انشائیہ ایک ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس کو مصنف کسی بھی موضوع پر چہروں پر مسکراہٹ لانے کے لیے اور دلوں کو خوش کرنے کے لیے، دلوں کے رنج و غم کو دور کرنے کے لیے تحریر کرتا ہے۔ اب اگر پوچھا جائے جانسن نے انشائیہ کی تعریف کس انداز میں کی ہے، تو اس کا جواب ہوگا جانسن نے انشائیہ کی تعریف اس انداز میں کی ہے کہ اٹ از اے لاز سیلی آف مائنڈ، یعنی انشائیہ دماغ کی ایک ترنگ ہے۔ یاد رکھیے کہ اکثر امتحانات میں اتنا لکھا جاتا ہے کہ انشائیہ دماغ کی ایک ترنگ ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ جانسن کا قول ہے۔ اسی طرح اگر آپ سے سوال کر لیا جائے کہ انشائیہ کے متعلق وزیر آغا کا کیا خیال ہے، تو اس کی آپ جو ڈیفینیشن دیں گے وہ اس طرح سے دیں گے کہ وزیر آغا نے انشائیہ کے بارے میں کہا ہے کہ انشائیہ کے خالق اس شخص کی طرح ہے جو دفتر کی چھٹی کے بعد گھر پہنچتا ہے اور چست و تنگ کپڑے اتار کر ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن لیتا ہے۔ اب دیکھیے دوستو، 2 صنف ایک جیسی ہیں اور ان میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے۔ ان میں سے ایک انشائیہ اور دوسرا مضمون نگاری، ان کا تھوڑا سا فرق ہم جان لیتے ہیں۔ تو انشائیہ اور مضمون دونوں نثری ادب کے اصناف ہیں۔ اگرچہ انشائیہ مضمون ہی کی ایک قسم ہے مگر یہ مضمون نہیں۔ انشائیہ اور مضمون میں بنیادی فرق مندرجہ ذیل ہے۔ مندرجہ ذیل کا مطلب ہوتا ہے دوستو نمن لکھت۔ کون کون سے فرق ہیں؟ سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ انشائیہ اور مضمون میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہر وہ خیال جو نثر میں پیش کیا جاتا ہے مضمون کہلاتا ہے۔ انشائیہ میں بعض پہلو ایسے ہوتے ہیں جن کا ہر مضمون یا کسی دوسری صنف میں پایا جانا مشکل ہے۔ دوسرا کیا فرق ہو سکتا ہے؟ مضمون میں سنجیدگی، علمیت، متانت اور بصیرت ہوتی ہے، اس کے برعکس انشائیہ ہمیں غیر سنجیدہ بناتا ہے، یعنی اس میں طنز و مزاح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تیسرا فرق، مضمون ہمیں معلومات فراہم کرتا ہے اور انشائیہ میں تاثرات کا دخل ہوتا ہے۔
مضمون کا کام فکر انگیزی اور انشائیے کا کام نشاط انگیزی ہوتا ہے۔ چوتھا فرق، مضمون نگار معلم ادب ہوتا ہے، اس کا کام درس و تدریس ہے، وہ جتنا جانتا ہے اسے متانت اور دیانت سے سنا دیتا ہے، لیکن انشائیہ نگار گپ باز ہوتا ہے، یعنی وہ ادھر کی ادھر بھی کرنے والا ہوتا ہے، جو حقیقت نہیں ہوتی اس کو بھی وہ اپنے انشائیہ میں بیان کر سکتا ہے، وہ جتنا نہیں جانتا اس سے زیادہ سناتا ہے، لیکن اس کی باتیں آبس یا بکواس نہیں ہوتی، مفید اور کارآمد ہوتی ہے۔ پانچواں فرق، مضمون سے ہم کچھ سیکھتے ہیں، کچھ حاصل کرتے ہیں، ہماری علمیت میں اضافہ ہوتا ہے اور ہماری شخصیت و خیالات میں علم کی تابندگی آتی ہے۔ انشائیہ پڑھنے کے بعد ہم ان چیزوں سے روشناس ہوتے ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھے انشائیہ اور مضمون میں فرق۔ اب آئیے دیکھ لیتے ہیں اردو میں انشائیہ کا آغاز اور ارتقاء کب ہوا۔ دوستو بہت سارے سوالات یہاں سے بنتے ہیں، آپ اس کو غور سے تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ اردو میں انشائیہ کا آغاز اور ارتقاء کب ہوا۔ اردو ادب میں سنجیدہ طنزیہ اور مزاحیہ اور انشائیہ نما تحریریں کافی ملتی ہیں، لیکن ان کو صحیح معنی میں انشائیہ نہیں کہا جا سکتا۔ مثلا ملا وجہی کی تصنیف سبرس میں انشائیہ کی جملہ خوبیاں موجود ہیں، غالب کے خطوط میں انشائیہ کی بنیادی خوبیاں موجود ہیں، جیسے ذات کا انکشاف اور عصری آگہی، شگفتگی اور تازگی، بے ربطی اور بے ترتیبی، سادگی اور لفظ اندوزی، داخلیت اور غنائیت وغیرہ۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے دوستو کہ انشائیہ کی جو ہمیں نشانات یا انشائیہ کے جو ہمیں کیا کہتے ہیں خصوصیات ملتے ہیں وہ تو کافی پہلے سے ملتے ہیں۔ اگر آپ سے سوال کر لیا جائے کہ انشائیہ کے خد و خال یا انشائیہ کے نشانات سب سے پہلے کہاں ملتے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا ملا وجہی کی سبرس تصنیف میں۔ لیکن اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ انشائیہ کا باقاعدہ آغاز کب ہوا تو اس کا جواب الگ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انشائیہ کا باقاعدہ آغاز بھی سر سید احمد خان سے ہی مانا جاتا ہے۔ امید کی خوشی اور سراب حیات میں انشائیہ کی جھلک موجود ہے۔ محمد حسین آزاد کی تصنیف نیرنگ خیال میں بھی انشائیہ کی خوبیاں موجود ہیں۔ دوستو کچھ ناقدین ایسے ہیں جن کا ماننا ہے کہ سب سے پہلے جو انشائیہ ہے وہ سر سید احمد خان کی ایک تصنیف امید کی خوشی ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ محمد حسین آزاد کی ایک تصنیف یعنی ایک کتاب ہے نیرنگ خیال، یہ سب سے پہلا انشائیہ ہے۔ اودھ پنج اخبار نے اردو انشائیہ کو فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ منشی سجاد حسین، احمد علی شوق، جوالا پرشاد، برق مرزا، مچھو بیگ وغیرہ کے مزاحیہ مضامین میں انشائیہ کی خوبیاں ملتی ہیں۔ ایک چیز اور آپ دھیان رکھیے، اودھ پنج کے نام سے ایک اخبار نکلتا تھا تو اس میں بھی طنز و مزاح کی بہت ساری تصانیف شائع ہوا کرتی تھی، تو اس کو بھی طنز و مزاح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا قول ہے کہ عبدالحلیم شرر نے چند انشائیے لکھے ہیں، ان کے انشائیے ہیں کھلتا ہوا پتا، پھول، برسات، اچھوتا پن، بزم قدرت، اور اسی طرح کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سجاد حیدر یلدرم بھی ایک بڑے انشائیہ نگار ہیں۔ تو سجاد حیدر یلدرم کے انشائیوں کے بارے میں کئی بار سوالات آتے ہیں، اور مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اور تیتری جہاں پھول کھلتے ہیں ان کے مشہور انشائیے ہیں۔ اسی طرح خواجہ حسن نظامی کا مشہور جو انشائیہ ہے وہی جھینگر کا جنازہ، مٹی کا تیل، دیا سلائی، مرغ کی اذان، مرچ نامہ، گلاب تمہارا کیکر ہمارا وغیرہ ان کے اہم انشائیہ ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضامین میں انشائیہ نگاری کے نمونے ملتے ہیں۔ اردو کے بہت سارے امتحانات میں ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کس کا انشائیہ ہے، تو یاد رکھیے یہ انشائیہ ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کے ذریعے سے لکھا ہوا۔ رشید احمد صدیقی کے انشائیے ہیں ارہر کا کھیت، وکیل صاحب، مغالطہ، چارپائی وغیرہ۔ اسی طرح پطرس بخاری ایک اہم انشائیہ نگار ہیں، ان کے انشائیے ہیں ہاسٹل میں پڑھنا، لاہور کا جغرافیہ، کتے اور سینما کا عشق۔ تو دوستو یہ تھے انشائیے اور انشائیہ نگار، ان میں سے بہت سارے سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو آئیے اب تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا خلاصہ کیا ہے۔ اس اکائی میں آپ نے پڑھا کہ انشائیہ کسے کہتے ہیں، انشائیہ کہاں سے آیا، اور انشائیہ کا باقاعدہ آغاز کب ہوا۔
آپ دیکھ ہی چکے ہیں، یہ سوالات ہم نے آپ سے پہلے بھی بیان کر دیے تھے۔ انشائیہ کسے کہتے ہیں، انشائیہ اور مضمون میں کیا فرق ہے۔ کسی بھی ایسی تحریر کو جس میں طنز و مزاح اور مزاحیہ انداز اپنایا گیا ہو اس کو انشائیہ کہتے ہیں۔ یہ بہت آسان سی اس کی تعریف میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انشائیہ اور مضمون کا فرق یہ ہے کہ انشائیہ میں طنز و مزاح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں اور مضمون میں ایک سنجیدگی کی باتیں بیان ہوتی ہیں۔ اردو میں انشائیہ کا باقاعدہ آغاز سر سید احمد خان کے انشائیہ امید کی خوشی سے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کئی بار آپ سے لانگ کوسچن بھی پوچھ لیے جاتے ہیں اور ان کا جواب آپ کو زیادہ لفظوں میں دینا ہوتا ہے۔ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر آپ اردو کو سمجھنا اور پڑھنا چاہتے ہیں تو لفظ اور معنی یعنی کہ میننگ اور ورڈ یعنی ورڈ اور میننگ کا آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے جان لیتے ہیں جلدی جلدی سے۔ تبلیغ کے معنی ہوتے ہیں پہنچانا، اشاعت کے معنی ہوتے ہیں پھیلانا، مشہور کرنا، جرعہ کہتے ہیں گھونٹ کو اور سوقیت کہتے ہیں بازاری پن کو۔ خالق کے معنی ہیں پیدا کرنے والا، لکھنے والا، اور بشاشت کے معنی ہے خوش طبعی، خوش ہو کر بات کرنا۔ اختصار کے معنی ہے کم کرنا یا زیادہ کو تھوڑا کرنا۔ تابندگی کے معنی ہے روشنی، انکشاف کے معنی ہے کھلنا، کھولنا، ظاہر ہونا۔ فروغ کے معنی ہے ترقی کرنا، بڑھانا۔ مفید کے معنی فائدہ مند، عصری آگہی، زمانے کو جاننا۔ بصیرت کہتے ہیں دانائی، گہرائی۔ معلم کہتے ہیں استاد کو۔ مغالطہ کہتے ہیں کسی کو غلطی میں ڈالنا یا دھوکہ دینا۔ نفیس کہتے ہیں خوبصورت کو۔ شرارہ کہتے ہیں چنگاری کو۔ منتشر کہتے ہیں بکھرا ہوا، اور افتاد طبع کہتے ہیں مزاج۔ غنائیت کہتے ہیں موسیقیت، اور عبث کہتے ہیں بیکار۔ روشناس کہتے ہیں جان پہچان والا، اور متانت کہتے ہیں سنجیدگی کو۔ نشاط کہتے ہیں خوشی کو۔ دیانت کہتے ہیں ایمانداری کو، اور تعمیل کہتے ہیں عمل کرنا اور کام سپرد کرنا۔ تو دوستو یہ تھی دوسری اکائی جس کا نام ہے انشائیہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے انشائیہ کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا، اور اگر ابھی تک بھی آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں۔